अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे खैर वापस से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन जो सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक की है। और ये सुबह का टाइम है, मैं वॉक के लिए गई हुई थी पार्क में। तो मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ, तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अभी सब लोग जा चुके हैं तकरीबन। और मुझे तब बहुत मज़ा आता है जब मैं अकेली होती हूँ, पौधों के साथ, परिंदों के साथ और अपने साथ, और इस तरह से बातें करती रहती हूँ, दरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। खामोशी होती है, परिंदों की आवाज़ें होती हैं। तो आप लोग मेरी डेली रूटीन को करें इंजॉय। यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि मेरे साथ आज ये बात हुई है, तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस हो रहा था कि हमें बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं तो वो क्या अगले बंदे को फ़ील ना हो, वो उसको बुरा ना लगे। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि बात करने से पहले थोड़ा सा नाप तोल इनकी बात किया करें। ये जो ज़बान है ना, ये इसलिए होती है कि ये तराजू है, हमें अपनी बातों को तोलना चाहिए इसमें। तो खैर जी, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो आज की वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो मेरी उन तमाम लोगों के लिए है जो बोलते तो हैं बहुत ज़्यादा, और बोलने से पहले वो ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो आज जब मैं अपने घर पे बैठी हुई थी, तो मेरे घर पे कुछ मेरे अपने फैमिली के इस तरह के आए हैं लोग, जो आते ही मुझे कहते हैं फ़ौरन से कि अब आप बहुत बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी लगती हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे कहते हैं कि आपको ना आपके हस्बैंड खा गए हैं, आपके हस्बैंड की वजह से आप इस तरह से हो गई हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, एक वाहिद मियाँ बीवी का ही रिश्ता है, तो जो मतलब सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है एक दूसरे का साथ देने वाला। यहाँ पे मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि बस मुझसे यहाँ पे जो गलती हुई है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी कि मुझसे क्या गलती हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और फ़िलहाल मैं बताती हूँ कि वो मुझे कभी कहते हैं कि देखें आप हाथों से बूढ़ी हो गई हैं, कभी कहते हैं कि आप फेस से बूढ़ी हो गई हैं, आप जब यंग थी तो सब मतलब बहुत खूबसूरत थी, ये है मतलब इस तरह की बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कहा है ना कि भाई ये एज इफ़ेक्ट है। अब ज़ाहिर है मेरी एज है 43 45 तकरीबन इस तरह से होगी। बच्चे मेरे जवान हैं, शादीशुदा हैं। तो ज़ाहिर है अब ये जो एज फैक्टर है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, ये नेचुरल है और ये हर किसी में ही आता है। अगर आज मैं आप लोगों को लग रही हूँ कि मैं बूढ़ी लग रही हूँ, तो कभी मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत भी लगती थी। ये एक मेरे ऊपर बुढ़ापा नहीं आ रहा है, जो जवान लोग हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सबके ऊपर आता है। पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम उसके बाद टीनेज में आते हैं, फिर हम जवान होते हैं, फिर हम उसके बाद 40 तक पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और आजकल तो टाइम इतना जल्दी गुजर रहा है ना कि उसका पता ही नहीं चलता। और वो मुझे बार बार यही कह रहे थे कि अब आप ख़त्म हो गई हैं, अब आप मुक गई हैं, अब आप वो पहले की तरह नहीं रही हैं। और मैं बार बार उनको यही कह रही हूँ कि नहीं जी, मैं फ़िट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं बहुत सारे जवान लोगों से ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप इस तरह से किसी को बोल रहे हो तो आपको भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। और जो मैं उनको इस तरह से जवाब दे रही थी और मुझे जवाब देना बनता ही नहीं था, तो यहाँ पे आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ ना करें और उनको हर बात का जवाब ना दें, बल्कि आप ख़ुद देखें कि आप में कौन सी कमियां कोताहियां हैं, किस तरह से आप अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। आजकल लोगों की नज़रों में फ़िट होना शायद ये कि चेहरे की खूबसूरती, रिंकल्स ना आए, आप पहले की तरह खूबसूरत हों और इस तरह से। लेकिन ये तो एक एज फैक्टर है, ये तो आना ही आना है, ये हर किसी को आता है। तो अच्छी सेहत जो है, जब आप 40 में जा रहे होते हैं, 40 में पहुंच जाते हैं, तो फिर उसका ये होता है कि आप पहले की तरह उस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, उस तरह के शूज़ नहीं पहनते हैं, उस तरह से तैयार नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
تو پہلے میں جس طرح کے کپڑے پہنتی تھی اب میں نے وہ پہننا چھوڑ دیے ہیں. جس طرح میں تیار ہوتی تھی اب میں اس طرح سے تیار نہیں ہوتی ہوں. اب میں اپنی ایج کے حساب سے تیار ہوتی ہوں. اب ایج کے حساب سے میں نے جب میری 40 کی ایج ہے تو مجھے کس طرح سے رہنا ہے. مجھے موئسچرائزر لازمی لگانا ہے, مجھے اپنے بالوں میں کنگھا کرنا ہے, مجھے ہلکا سا کاجل لگانا ہے اپنی آئیز میں, اور بس ہلکا سا پرفیوم لگانا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں, اور مجھے تھوڑا سا گریسفل لگنا ہے کیونکہ یہ جو میری ایج ہے نا مجھے اسی حساب سے تیار ہونا ہے. جو اب اگلا بندہ کہہ رہا ہے کمی کوتاہی تو اسی میں ہے نا کہ وہ مجھے اس طرح سے دیکھنا چاہ رہا ہے. اب میں اپنے فیس پہ میک اپ تھوپ کے بیٹھ جاؤں, میک اپ لگا لوں, اور وہ جو رنکلز ہیں میری وہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں گی, اور زیادہ وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو پتہ نہیں لوگ کس طرح سے کسی کو اس طرح باتیں کر دیتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے برا لگا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہی کہوں گی کہ آپ برا بالکل نہ منائیں. جب وہ کوئی بھی, اگر آپ 40 میں ہیں اور آپ کو بھی کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو آپ بس مسکرائیں, اور مسکرا کے اگنور کریں, اور ان کی باتوں کو خاموشی سے سنیں. ان کی ہر بات کا آپ جواب نہ دیں. تو جب آپ ان کی ہر بات کا جواب نہیں دیں گی, خاموش رہیں گی اور خاموشی سے ہلکا ہلکا مسکراتی رہیں گی, تو بس یہی جواب ہے ان کے لیے, اور یہ سب سے اچھا جواب ہے ان کو خاموش کرنے کا. تو خیر میں یہاں پہ بتاؤں گی کہ جب ہم 40 میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں کون کون سی چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ہمیں اپنے اندر اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے. جب ہم 40 میں پہنچتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. ہیلتھ کا ہم خیال کس طرح سے رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں ہیلتھ کا خیال اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک تو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے, اپنے دل کو صاف رکھیں. اور دوسرا اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ 40 میں پہنچ گئے ہیں. جب آپ 20 کے تھے یا 30 میں تھے تو آپ کو اس سے زیادہ آپ کو اب ضرورت ہے اپنی کیئر کرنے کی. ٹھیک ہے, خود کے لیے جئیں, اپنی باڈی کو ٹائم دیں. اب آپ کو اپنی باڈی کو ٹائم دینے کا وقت آ گیا ہے, اور زیادہ اور بہتر طریقے سے. جب ہم 40 پہ پہنچتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنا خیال رکھنے کی. اچھا, پھر آپ اس میں اپنی مارننگ واک کریں. مارننگ میں کریں, ٹائم ہے, نہیں تو شام میں کریں, لیکن اپنی واک کو اپنی زندگی اور معمول کا حصہ بنائیں. ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں, اپنی ایج کے حساب سے آپ اپنی ایکسرسائز کریں. پارلر جائیں, اپنے بالوں کو کلر کرائیں, اپنا فیشیل لیں, ڈیپ کلینزنگ کروائیں. اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں گی, جب آپ 40 میں ہیں تو آج کل یہ جو پارلرز میں سکن پالش وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے سکن ہماری ڈرائی ہوتی ہے اور اسی سے ہی زیادہ رنکلز آتی ہیں. تو کبھی بھی آپ 40 میں ہیں جب تو پالش نہ کرائیں اپنے فیس پہ, ہاتھوں پہ, پیروں پہ. سکن پالش سے اپنی جلد کو جتنا بچا سکتے ہیں آپ بچائیں. اچھا سا موئسچرائزر لیں, بہت اچھا سا, تھوڑا سا ایکسپینسو آئے گا. جو اچھے موئسچرائزر ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی سکن کو اس طرح سے نرم, ملائم, سافٹ رکھتے ہیں کہ رنکلز آتی تو ہیں, ظاہر ہے یہ ایک ایج فیکٹر ہے. یہ ہماری 40 کے جب ہم ہوں گے تو ہمیں ہماری رنکلز آئیں گی. ہماری سکن ویسے نہیں ہوگی جب ہم 20-30 کے تھے. سکن ڈھیلی ہو جاتی ہے تو سارا کچھ, لیکن جب آپ اچھا موئسچرائزر لگائیں گی تو جب سن بلاک لگائیں گی تو تھوڑا سا ان میں لیٹ, مطلب یہ ان کی جو پروسیس ہے نا جلدی آنے کا, تو تھوڑا سا یہ لیٹ ہوگا. تو آپ یہی خیال کریں. پھر اپنے کپڑے اسی حساب سے پہنیں کہ آپ گریسفل بھی لگیں اور خوبصورت بھی لگیں, اور اگلا بندہ جب آپ کو دیکھے تو اس کو یہ ہو کہ بھئی دیکھیں کس طرح سے یہ ایک گریسفل خاتون ہے, اپنی ایج کے حساب سے کپڑے پہنے ہیں, اپنی ایج کے حساب سے تیار ہوئی ہے. اور بس اپنی سکن کا اپنا زیادہ خیال رکھیں جب آپ 40 میں آتے ہیں بنسبت پہلے کی. تو یہاں پہ اب لوگوں کو ٹائم دینا چھوڑیں. اب دیکھیں میں نے کتنا ٹائم دیا ہے. جو لوگ مجھے آج یہ بات کر رہے تھے ہم نے ان کو پالا ہے, اب وہ یہ چیز بھول گئے ہیں کہ ہمیں تو انہی ہاتھوں نے پالا ہے, انہوں نے کھلایا ہے, اسکول کے لیے تیار کیا ہے, ہمیں بھیجا ہے. وہ ہمارے اپنے گھر کے فیملی کے ہی لوگ ہوتے ہیں. جب ہماری شادیاں ہو کر آتی ہیں, جو ہماری نندیں ہوتی ہیں, دیور ہوتے ہیں جو چھوٹے, تو انہی کو ہم سارا پال پوس رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے. پھر جب ہم اس ایج میں پہنچتے اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے تو بہت برا لگتا ہے. تو بہتر ہے کہ ابھی سے ہی آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں, خود کو ٹائم دیں. آپ کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت جو آپ لوگوں کو ٹائم دیں. جتنا بھی آپ کسی کے لیے کریں گے وہ بالکل نہیں مانیں گے. آگے سے آ کے پھر آپ کو وہ اس طرح سے ڈسہارٹ کریں گے کہ آپ تو بوڑھی ہو گئی ہیں, آپ تو اب اس طرح سے نہیں رہیں گے. ظاہر ہے ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح کی باتیں سن کے, میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی ہوئی ہے. تو بس
اپنا ٹائم اپنے آپ کو دیں، ٹھیک ہے، بچوں کو بھی اتنا ٹائم دیں جتنا ان کو ضرورت ہے، کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ اور ساس ہو گئی، نندیں ہو گئی، سب کا آپ نے بہت کر لیا ہے، بس اب خود کے لیے جینا سیکھیں، اپنے لیے جینا سیکھیں۔ تو یہی میں کہوں گی، میری زندگی کا تجربہ بھی یہی ہے کہ کسی کے لیے مت جئیں، کسی کو آپ صفائیاں یا مطلب جب وہ آپ کو ججمنٹ کر رہے ہیں ان کے ہر سوال کا جواب مت دیں، بس خاموشی سے سنیں، اور وہی خاموشی ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے، جو کہ ان کو خود ہی، جو وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آئے ہیں نا، جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو وہ خود ہی اسی چیز کے لیے پریشان ہوں گے۔ جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی 40 میں جب ہم آ گئے تو یہ تو ایج فیکٹر ہے، یہ ہم اگلے بندے کو کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک ماں کی طرح جنہوں نے آپ لوگوں کو پالا ہے، آپ اسی ماں سے کہتے ہو کہ اب آپ تو مک گئی ہیں، آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ یہ کر دیا ہے، آپ کے بچوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے سسرال میں کس طرح سے ٹائم گزارا ہے، سب کی کتنی زیادہ ہم نے خدمتیں کی ہیں، خیال رکھا ہے۔ تو خیر بس میں نے آج ان سے یہی کہا ہے کہ نہیں، میں ہر لحاظ سے فٹ ہوں، بہت زبردست ہوں، میں اپنے کام کر سکتی ہوں، اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی ہوں، پورے 1 سے 1.5 گھنٹے کی میں ایکسرسائز بغیر تھکے ہوئے کرتی ہوں، میں شام صبح واک کرتی ہوں، تو میں ہر لحاظ سے بالکل فٹ ہوں اور میں ٹھیک ہوں، آپ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں۔ لیکن یہاں پہ مجھ سے یہی غلطی ہوئی تھی، جو میں آپ سے ویڈیو کے شروع میں کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کے ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، تو خاموش رہنا چاہیے تھا، وہ ان کے لیے سب سے بہترین جواب تھا۔ جب میں خاموش رہتی نا، ان کو ان کی کسی بھی آلتو فالتو بات کا جواب نہ دیتی، خاموش رہتی، تو ان کے لیے بس یہ ایسا ایک جواب تھا نا جس کو وہ میرے خیال میں تو سوچتے ضرور 3 سے 4 مرتبہ کہ ہمیں کیا جواب ملا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگ سے یہ کہوں گی کہ جب آپ 40 میں پہنچتے ہیں تو آپ اگر اچھی واک کر رہے ہیں، اچھی ڈائٹ لے رہے ہیں، ڈائٹ بہت اچھی لیں، اور ڈائٹ میں اپنے دودھ کو ضرور شامل کریں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں گی، جب آپ 40 میں پہنچے تو اپنا جو ملک کا دودھ کا انٹیک ہے اس کو دن میں رکھیں، رات میں بالکل نہ کریں۔ ہمارے ویٹ بڑھنے کی زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دودھ نہ رات کو پی رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس عمر میں ہمیں دودھ دن میں اور ظہر کے بعد پینا چاہیے، اور وہ بھی صرف اور صرف 1 کپ پینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جی یہاں پہ ڈیلی کی ایکسرسائز ضرور کریں، چاہے آپ جم جائیں یا گھر میں کریں، میں تو جم جاتی ہوں، لیکن اگر آپ جم نہیں جا سکتے ہیں تو آپ گھر پہ لازمی ایکسرسائز کریں، اور ہلکی پھلکی ہی کریں۔ کچھ ایکسرسائزز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آنے والی ویڈیو میں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اپنی ایج کے حساب سے۔ میں اپنی ایج کے حساب سے کرتی ہوں، اور بہت زبردست اور بہت ہی مطلب اچھا میں فیل کرتی ہوں۔ تو آپ بھی جب آپ 40 میں ہیں تو اپنی ان ایکسرسائز کو لازمی رکھیں، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آگے جا کے ہمارے گھٹنے میں، ہمارے پاؤں میں، جوڑوں میں، ہمارے بازو میں ہمیں مطلب درد فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بس لوگوں کے لیے آپ جینا چھوڑ دیں، اپنے لیے جئیں۔ تو یہاں پہ بس میں نے تھوڑی سی، جو میرے دل کو بھی آج محسوس ہوئی تھی، باتیں لگی تھی، مجھے برا لگا تھا تھوڑا سا، تو وہی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں باتیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کی ہے کہ میرا آج دن میں کون سے میں نے کام کیے ہیں اور کیا ہوتا رہا ہے، اور اپنے جم کی روٹین بھی شیئر کی ہے۔ تقریباً میں اپنے جم میں 1 سے 1.5 گھنٹہ جاتی ہوں۔ میں جس شہر میں رہتی ہوں، میرا شہر بہت چھوٹا سا ہے، اور یہاں پہ جم بھی بہت چھوٹا سا ہے، کرتی ہوں اور ڈیلی بیسس پہ جاتی ہوں جب بھی میں فری ہوتی ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا جم کی ٹائمنگ جو ہے 2 ہے، صبح میں بھی ہے، مارننگ میں بھی اور شام میں بھی۔ تو مجھے جب صبح میں ٹائم ملتا ہے تو میں صبح میں جاتی ہوں، جب مجھے صبح ٹائم نہیں ملتا تو میں شام کو جاتی ہوں۔ تو میں تو اپنی 40 میں آ کے اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، کیونکہ ہمیں زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت بھی اسی ایج میں ہوتی ہے، تاکہ ہمیں کوئی بیماریاں نہ لگیں، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، اور اپنا بہت مطلب ہماری ہیلتھ بہت صحیح رہے، فٹ رہے۔ تو جی بس یہاں سے جانے کے بعد میں اپنی عصر کی نماز ادا کروں گی، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد 1 کپ گرم پانی پیوں گی، اور یہاں پہ میں نے بٹیر بنائے تھے، میں ان کو گلا کے چلی گئی تھی، یہ پھر میں اپنے جم چلی گئی تھی، کیونکہ یہ ہم نے شام کو کھانے تھے۔ جب میں واپس آئی ہوں تو میں نے اس میں تھوڑا سا دہی ایڈ کیا۔ یہاں پہ میں اس کی ریسیپی آپ لوگوں کو دے دوں، یہ تھوڑا سا میرے جل گئے تھے، لیکن آپ نے خیال کرنا ہے۔ میں نے ڈالا ہے جی ادرک اور لہسن کا پیسٹ آئل میں، جب لہسن تھوڑا سا بھنا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیے تھے بٹیر، اس میں نے ڈالا تھا خشک دھنیا، 1 چمچ ہلدی پاؤڈر ڈالا تھا، نمک ڈالا تھا، اور بس میں نے اس کو کور کر دیا تھا۔
ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا. ہلکی آنچ پہ آپ اس کو رکھیں, بالکل ہلکی آنچ پہ دم والی پہ. تو یہ تقریباً 20 منٹ میں گل جاتے ہیں. ان میں پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالنا ہے اور تھوڑی سی پسی ہوئی کالی مرچیں ڈالنی ہے. دہی ڈالنا ہے. دہی ڈال کے پھر آپ نے اس کو بھوننا ہے. جب دہی کا پانی بالکل ڈرائی ہو جائے پھر اس میں آپ نے سبز مرچیں اور دھنیا پتی ڈال دینی ہے. یہ ہمارے بھونے ہوئے مطلب بٹیر کڑھائی ہماری تیار ہے. تو اس طرح سے یہ بٹیر کڑھائی بہت مزے کی بنتی ہے. تو آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا. یہ اتنی مزے کے بٹیر بنتے ہیں نا کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار آپ سے آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ فرمائش کریں گے کہ بٹیر بس اسی طرح سے بنائیں, شوربے والے نہ بنائیں. تو میں نے بٹیر کی ریسیپی بھی آپ لوگوں کو دے دی ہے. تو میری ویڈیو تھی آج کی یہاں تک. ملوں گی جی میں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے. یہ ہماری بٹیر کڑھائی بھی بن کے ریڈی ہو چکی ہے. اور ہماری 40 میں ہم نے اپنا کس طرح سے خیال رکھنا ہے وہ بھی میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا. تو یہ بٹیر کڑھائی ضرور گھر پہ ٹرائی کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.